ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ान इकरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से और जिसके फ़ज़्ल व करम से हमें इक़ामत दीन, इहया इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा की नशअत सानिया की खातिर तहरीक मिनहाजुल कुरान की एक अजीम नेमत अता हुई। जिसका पैगाम बिफ़ज़्लिही ताला कलील अरसे में कि तहरीकों की तारीख में इस कदर थोड़े अरसे का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इस कदर कलील अरसे में इसका पैगाम शर्क़ से ग़र्ब तक दुनिया के बहुत से ममालिक में पहुँचा और मुसलमानान आलम के दिल बिलुमूम और मुसलमानान पाकिस्तान के दिल बिलखुसूस कशा कशा इस तहरीक की तरफ राग़िब हुए और बिहम्दिल्लाह ताला ये तहरीक अल्लाह पाक की मदद व नुसरत से और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वासिया के तुफ़ैल अपनी मंजिल की तरफ तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है। जहाँ एक मिशन अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफीक से अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ता है और अल्लाह जल्ल मजदहू उसके फ़रोग़, इस्तेहकाम और कामयाबी के लिए उस मिशन की ताईद और हिमायत में असबाब पैदा फरमाते हैं। वहाँ उसी मिशन की सदाकत और हक्कानियत के निखार के लिए मुखालफत, मुज़ाहमत और रुकावट भी रास्ते में पैदा की जाती। ये मंशा-ए एज़दी है, मंशा-ए इलाही है। रुकावटों का पैदा होना अजीम मिशनों की राह में इसलिए भी होता है कि इन्हीं रुकावटों और मुज़ाहमतों का मुकाबला कर करके उस मिशन के कारकुनों में इस्तिकामत आती है, मजबूती आती है। वो मसाइब व आलाम का सामना करना सीखते हैं और ये उनके ईमान की आजमाइश भी होती है। और अगर ये आजमाइशें किसी मिशन की तारीख और किसी मिशन की राह में न आए तो ये भी मालूम नहीं हो पाता, अगर मुश्किल हालात और मसाइब और आलाम और रुकावटें किसी मिशन की राह में न आए तो ये मालूम नहीं हो पाता। पंजाबी के दो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये मालूम नहीं हो पाता कि इस काफ़िले में जो शरीक हैं, शरीक सफ़र हैं, इनमें तोड़ वाले कौन हैं और मोड़ वाले कौन हैं, मंजिल मकसूद तक पहुंचने वाले कौन हैं और मुश्किल हालात में मुश्किलात से, मसाइब व आलाम से घबरा कर रास्ते के मोड़ों पर छोड़ जाने वाले कौन हैं। ये एक निज़ाम कुदरत है, सो इनसे घबराना नहीं चाहिए। और फिर अल्लाह जल्ल मजदहू ने इसलिए फरमाया अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग जिन्होंने सच्चे दिल से कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है। सुम्मा इस्तक़ामू, तो अल्लाह को सच्चे दिल से अपना रब मान लेने के बाद कुरान मजीद का कहना यह है कि मुश्किलात शुरू हो जाती। फरमाया सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह को रब कह लेने वालों अब साबित कदम भी हो जाना, क्योंकि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है।
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام میں حقیقت یہ ہے کہ پہلی منزل، پہلا مرحلہ ہوتا ہی رکاوٹوں کو دور کرنے کا ہے، تب حق کے لیے راہ صاف ہوتی۔ آپ جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس کے کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب اقرار کرتے ہیں آپ توحید کا تو لا الہ کے ذریعے جملہ باطل رکاوٹوں کو درمیان سے ہٹاتے ہیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ تو پہلے رکاوٹیں آتی ہیں، باطل مزاحم ہوتا ہے، اسے ہٹایا جاتا ہے، اس کی نفی کی جاتی ہے، اسے مٹایا جاتا ہے، پھر الا اللہ کے ذریعے حق کا نقش ثبت ہوتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں اور حدیث نبوی کا اور سنت طیبہ کا مطالعہ کریں تو قدم قدم پر یہ حقائق روز روشن کی طرح عیاں نظر آئیں گے۔ آج کی اس نشست میں درس قرآن کے لیے میرے ذہن میں موضوع کچھ اور تھا، اور میں سورہ اعراف کی کچھ آیات مبارکہ ہیں انہی کا خیال لے کے یہاں بیٹھا کہ اس موضوع پر خطاب کروں گا، مگر قاری صاحب نے جب تلاوت کی قرآن مجید کی تو انہوں نے سورہ زمر کی کچھ آیتیں پڑھی، بس وہ آیتیں اور ان کی تلاوت سنتے ہی میں نے اپنا ذہن بدلا، میں نے کہا انہی آیتوں پر خطاب کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے قرآن مجید منگوایا، قاری صاحب کو بلا کے وہ مقام نکال کر ابھی آپ کے سامنے وہ نشان لگایا ہے تاکہ اسی موضوع پر خطاب کیا جائے۔ وہ موضوع بھی پیارا تھا، یہ موضوع بھی پیارا ہے، مگر اللہ جل مجدہ کو منظور یہی ہوگا کہ اس نشست میں اس موضوع پر خطاب کیا جائے، اور اس کے ساتھ معنوی مطابقت رکھنے والے دو مقامات اور میں نے تلاش کیے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر قیامت کے دن کا ایک منظر بیان فرمایا ہے، اور اس منظر کا جو اہم پہلو وہ یہ ہے کہ پوری نسل بنی آدم کو اور پوری کائنات انسانی کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہاں تو بہت سارے دھڑے ہیں نا، ہر کسی کا ایک دھڑا ہے، ہر ایک کا ایک گروہ ہے، بہت سارے گروہ ہیں، اور اہل حق کے اندر بھی اتنے گروہ ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ان میں حق پر کون ہے اور کون نہیں ہے۔ یہاں تو سما جنگ در جنگ کا سما ہے، ایک مفادات کی جنگ ہے، ہوا و ہوس کی جنگ ہے، نفس پرستی کی جنگ ہے، انا کی جنگ ہے، جس کی نظر سب کچھ ہوا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ چھوٹے موٹے گروہ اور دھڑے اور ان کی تقسیمات سب مٹا دی اور مجموعی طور پر دو دھڑے رہ جائیں گے۔ ایک دھڑا اہل حق کا کہلائے گا، ایک اہل باطل ہوگا، ایک کو حزب اللہ کہا جائے گا، ایک حزب الشیطان ہوگا، ایک اصحاب المیمنہ ہوں گے دائیں ہاتھ والے، ایک اصحاب المشأمہ ہوں گے بائیں ہاتھ والے، انہی کو اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال بھی کہا جائے گا۔ یہ اہل الجنت ہوں گے اور یہ اہل النار، دوزخ میں جانے والے ہوں گے۔ ان کو متقی کہیں گے، ان کو مجرم کہیں گے۔ صرف یہ تقسیم، چھوٹی چھوٹی تقسیمیں ختم ہوتے ہوتے اور بڑی تقسیموں میں گم ہوتے ہوتے بالآخر یہ
یہ ایک بڑی تقسیم رہ جائے گی. یہ اہل تقویٰ ہوں گے اور یہ مجرمین ہوں گے. دونوں کا معاملہ کیا ہوگا اللہ کے حضور اور قیامت کے دن، اس کا بیان اس مقام پر ہے. ارشاد فرمایا جا رہا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ کفر والے جنہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، ایمان نہ لائے، کفر کے مرتکب ہوئے، منکر ہو گئے، ان کو زمرہ، گروہ در گروہ یعنی ٹولوں کی شکل میں اجتماعی طور پر جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، دھکیلا جائے گا. جیسے آپ مویشی اور گلے کو، بھیڑ بکریوں کے گلوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں، ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا گروہ در گروہ اجتماعی طور پر جہنم کی طرف. حتیٰ اذا جاؤہا، حتیٰ کہ وہ جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے. جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو فتحت ابوابہا، ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور جب جہنم کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے تو ان دروازوں پر کچھ بواب ہوں گے جو دوزخ کے محافظ ہوں گے، پہرہ دار ہوں گے. وقال لهم خزنتها، وہ محافظ جو ہوں گے وہ جہنم کے لیے آنے والے ان قافلوں سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے تھے؟ تمہیں میں سے اللہ کے رسول کیا تشریف نہیں لائے تھے؟ اور تمہیں میں سے کی ایک حکمت ہے. قرآن مجید نے جہاں بھی فرمایا انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا، اور بالخصوص بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر آیا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں میں سے، تمہیں میں سے تشریف لائے. فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اس برگزیدہ رسول کو مبعوث فرمایا. یہاں بھی ارشاد ہوگا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہیں میں سے برگزیدہ رسول اللہ کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے؟ ہر جگہ رسولوں کی آمد اور رسولوں کی بعثت پر تمہیں میں سے کا جو ذکر آیا ہے اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، مگر ایک حکمت اس وقت یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. منکم اور من انفسکم کی ایک حکمت یہ کہ جب باہر سے کوئی آتا ہے، کسی اور جنس سے آتا ہے، کسی اور دنیا سے آتا ہے، آسمانوں سے کوئی آ کے فریضہ کی انجام دہی شروع کر دیتا ہے، تو آپ اس کی بیک گراؤنڈ سے، اس کے کردار سے، اس کی سیرت سے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، نیک ہے یا بد ہے، کس کردار کا ہے، اس کا رہن سہن، بول چال، معاملہ، تعلقات، سیرت، کردار، شخصیت کے مختلف گوشے کیسے ہیں، یہ معلوم نہیں ہوتے. باہر سے آنے والے کی نسبت تفصیلات معلوم بولیے نہیں ہوتی، تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ کہنے والا کتنا سچا ہے اور کتنا بلند کردار کا مالک. اور منکم، تمہیں میں سے مبعوث کیا گیا اللہ کے رسولوں کو، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ یہ عذر کسی کے پیش نظر نہ رہے کہ مولا ہم اس لیے ایمان نہیں لائے تھے کہ باہر سے آیا تھا اور ہم جانتے نہیں تھے کہ کیسا شخص. تمہیں میں سے کہنے کی حکمت یہ تھی کہ تمہارے معاشرے میں وہ پیدا ہو، اس کا بچپن تمہارے اندر گزرے، اس کا لڑکپن تمہارے اندر گزرے، اس کا خاندان تمہارے معاشرے کے اندر ہو، وہ جوانی کی منزلیں تمہارے اندر طے کرے، تمہاری اس کی سیرت و کردار کا ایک ایک گوشہ تمہارے سامنے ہو، اس کے جملہ معاملات تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو، اور تم ذاتی مشاہدے اور تجربے کی بنا پر
अच्छी तरह देख भाल चुके हो कि ये सच्चा है, ये सादिक व अमीन है, ये सीरत वाला है, ये किरदार वाला है, ये कभी बिका नहीं है, इसने कभी झूठ नहीं बोला, इसने कभी खुद गरजी नहीं की, इसने मफाद परस्ती कभी नहीं की, इसकी सीरत व किरदार आईने की तरह साफ और शफाफ है। जब तुम्हें इसे अच्छी तरह जान लो और फिर वो तुमसे पूछे कि लोगों बताओ, मैं अगर तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और अनकरीब तुम पर हमला कर देगा, तो क्या मेरी बात को मान लोगे या नहीं? तो फिर वो जवाब दे कि हां, हमने तुम्हारी जुबान से कभी झूठ नहीं सुना। अगर आप ये कह दें तो आंखें बंद करके मान लेंगे। तो जब उसकी सीरत और किरदार पर इतना एतमाद पहले से डेवलप हो चुका हो, फिर वो तुम्हें कहे अगर मुझे सच्चा मानते हो तो सुन लो, मैं कहता हूं कि अल्लाह एक है, ये तुम्हारे बुत झूठे हैं, जिस राह पर तुम चल रहे हो ये राह गलत है, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें सच्ची राह की तरफ बुलाने आया हूं, मेरे पीछे चल पड़ो। अब अगर तुम इनकार करो तो क़यामत के दिन तुम्हारे पास ये उज़्र नहीं होगा कि हम जानते नहीं थे कि कैसा आदमी था। इसलिए फरमाया मिनकुम, तुम्ही में से आए, तुम जानते थे। उसकी सीरत और किरदार पर एतराज की उंगली तक उठाने की तुम्हें मजाल न थी। तो जब तक उसने दावा तौहीद और रिसालत का न किया था, उसकी सीरत और किरदार पर तुम्हें पूरा एतमाद था। जब उसने दावत दी तुम्हें हमारी तरफ आने की और तुम्हारे मफादात को खतरा लाहिक हुआ, तुम्हारी सरदारियों को खतरा लाहिक हुआ, तुम्हारी जागीरदारियां खतरे में पड़ी, तुम्हारी सरमायादारियां खतरे में पड़ी, तुम्हारी झूठी क़यादतें खतरे में पड़ी, तुम्हारी सियादतें खतरे में पड़ी, तुम्हारी दौलतें खतरे में पड़ी, तुम्हारी हुकूमतें खतरे में पड़ी। जब तुमने देखा कि है तो सच्चा, शुरू से जानते हैं, मगर इसकी बात मानकर इसके पीछे चल पड़े, तुम्हारी आना और मैंने तुम्हें तबाह कर दिया। सुनाओ इस नबी के कौल का इनकार करने वालों, अब तुम्हें हाँक कर जहन्नुम में जा गिराते हैं। इसलिए फरमाया अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम ही में से रसूल नहीं आए थे? और तुम देखते थे, भालते थे, जानते थे, करीब रह चुके थे, फिर भी तुमने उन्हें न माना। अब कोई उज़्र नहीं रहेगा इनकार का। और रसूल तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की आयतें तिलावत करते थे, तिलावत आयात करते थे, कुरान का पैगाम तुम्हें सुनाते थे और अल्लाह की तरफ से उतरने वाली किताबों का पैगाम सुनाते थे। वही इलाही से जो कुछ उतरा था वो तुम्हारे सामने पेश करते थे। वयुनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, और आज के दिन जहां तुम खड़े हो तुम्हें इस दिन की मुलाकात का बताते थे। लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, क़यामत के दिन के साथ जब जिक्र आया कुरान मजीद में, कई मुकामात पर लिक़ा का लफ्ज आया है, मुलाकात का। कुरान मजीद में अक्सर मुकामात पर क़यामत का जिक्र किया तो उसके साथ लिक़ा, मुलाकात की बात की। तो कभी दिनों से भी मुलाकात होती, कभी हुआ ऐसा? दिन से तो मुलाकात नहीं होती, दिन से मुलाकात नहीं होती। तो लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, इस दिन की मुलाकात का तुम्हें बताते थे। तो कुरान मजीद ने क़यामत के दिन को मुलाकात का दिन गर्दाना। किससे मुलाकात का? आशिकों की उनके महबूब हकीकी से मुलाकात का। आशिकों की उनके महबूब हकीकी से मुलाकात का दिन। तो उस निस्बत से दिन को भी मुलाकात का दिन कह दिया। तो तुम्हें नहीं बताते थे कि एक मुलाकात का दिन आने वाला है? क़ालू बला, वो कहेंगे कि हां बात तो सच्ची है, बताया तो उन्होंने सब कुछ था, मगर हम अपने मफादात की वजह से रह गए, हमारे मफादात राह में आड़े आ गए। हमने दुनिया को तरजीह दी, नफ्स को तरजीह दी, अपनी ख्वाहिशात को तरजीह दी, तमन्नाओं को तरजीह दी। बताया तो उन्होंने सब कुछ था, मगर हम महरूम रहे। वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन,
اور اللہ پاک کا جو وعدہ تھا کافروں کے لیے عذاب جہنم کا وہ پورا ہو گیا. یہاں اب یہ جب گفتگو، یہ کس کی گفتگو ہو رہی ہے؟ بولیے. وہ کافروں کے لشکر، وہ گروہ اور قافلے ان کے، اور دوزخ کے پہرے دار، ان دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. جب یہ گفتگو ہو چکے گی تو اس وقت پھر جو محافظان جہنم ہوں گے، پہرے دار، وہ کہیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. پھر ان کافروں سے، منکروں سے کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ یہی رہنا. فبئس مثوى المتکبرین. یہ لفظ اس آیت کریمہ کا خاص طور پہ قابل توجہ ہے. جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم کے دروازوں میں جاؤ، ہمیشہ اسی ٹھکانے میں رہنا. فبئس مثوى المتکبرین. اور فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کا اسی طرح یہی برا ٹھکانہ ہے. تو کافروں کو جو جہنم میں جا رہے ہوں گے اور ہانک کر جہنم میں گرائے جا رہے ہوں گے، ان کے لیے ایک خاص لقب، ایک خاص عنوان یہاں قرآن مجید نے استعمال کیا، المتکبرین. یہاں الکافرین بھی کہہ سکتے تھے، منکرین بھی کہہ سکتے تھے، فاسقین بھی کہہ سکتے تھے، سب کچھ، بہت سے نام اور تھے. مگر اس مقام پر جب انہیں ہانک کر جہنم میں اونھے منہ گرایا جائے گا اور وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اس وقت کہا جائے گا کہ متکبروں کا یہی حال ہوتا ہے. تکبر کرنے والوں کا انجام یہی ہے، یہی ٹھکانہ ہے. یہاں سے جو نقطہ عبرت، درس عبرت ہمیں میسر آتا ہے، اور جو میں آج کی اس نشست میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ یہاں ان کافروں کی جو علامت بیان کی گئی، عین اس وقت جب اپنا سارا معاملہ ختم کر کے جہنم میں گرائے جا رہے ہوں گے، اس وقت انہیں جس لقب سے یاد کیا جائے گا وہ ہوگا متکبرین، تکبر کرنے والے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافروں کی سب سے بڑی علامت تکبر ہے. تو وہ علامت جو کافروں کا آخری عنوان ہوگی جہنم میں گرتے وقت، جب وہ کافروں کی علامت ہے تکبر، اس کا مطلب ہوا کہ مومنوں تم اس چیز سے اتنا دور ہو جاؤ جتنا کہ کافر اس کے قریب ہے. اہل ایمان کا شیوا نہیں کہ تکبر اس کے قریب بھی جائے. یہ کافروں کی آخری پہچان، سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑی علامت. اس کا مطلب یہ ہوا، معلوم ہو گئی کہ انکار حق کا کئی اسباب کی بنا پر ہوتا ہے، مگر ان میں سب سے بڑا سبب تکبر ہوتا ہے. یہ تکبر تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے. ابلیس کو شیطان کس نے بنا دیا؟ تکبر. وہ عبادت گزاری میں دیگر ملائکہ سے کم نہیں تھا، ان سے آگے تھے، بڑی عبادتیں کی تھی، بڑا توحید کا پرچارک تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، بڑی طاعتیں بجا لاتا تھا. مگر جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے انکار کیا. تو اللہ پاک نے پوچھا کہ جب میں نے حکم دیا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا تو کس چیز نے تمہیں انکار پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ اوپر اٹھتی ہے، یہ اونچی جانے والی چیز ہے. اس آدم کو اے اللہ تو نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی نیچے جانے والی چیز ہے، تو میں اونچا ہوں، یہ نیچا ہے، تو میں اونچا ہو کر معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے سے نیچے کو سجدہ کیوں کرتا؟ اللہ پاک نے فرمایا نکل جاؤ میری بارگاہ سے، یہاں تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. ذلیل و رسوا کر کے نکال تکبر کی. اور تکبر کیا ہے کہ جس چیز سے وہ بنایا گیا تھا اس میں جو خوبی کا پہلو تھا اس کی نگاہ میں وہ خوبی رچ بس گئی. اس نے اپنی خوبی کو دیکھا اور دوسرے کی بزا میں خیش اپنی سمجھ کے مطابق دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھا. اس چیز نے اس سے اللہ کا منکر اور ابلیس اور شیطان لعین بنا دیا.
یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن سے تعلق رکھنے والے اور ایمان کو اپنے سینے میں سجانے والے اپنی زندگیوں کو ہر سطح پر تکبر سے پاک کر لیں، اور تحریک منہاج القرآن سے وابستگی کا جو بھی دم بھرتا ہے اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس میں عاجزی اور انکساری، تکبر نہ۔ تکبر کیا ہے؟ آدمی اپنی خوبیوں پہ نگاہ رکھے اور دوسرے کی کمزوریوں پہ نگاہ رکھے اور دوسرے کو نیچ جانے، خود کو اونچا جانے، یہ تکبر ہے۔ اور انکار کا سب سے بڑا سبب تکبر ہے۔ وہ کس طرح؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا، نہ صرف حضور علیہ السلام کے زمانے میں بلکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی منکرین ایک دلیل دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے جو بھی اللہ کا نبی ان کے پاس مبعوث ہوتا اس کو کفار اور منکرین کہتے کہ آپ تو ایک معمولی سے خاندان میں سے ہیں، غریب خاندان میں سے ہیں، ہم بڑے خاندان میں سے ہیں، ہم امیر ہیں، کبیر ہیں، بڑے بڑے قریشی ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، مالدار ہیں، ہم قبیلوں کے بڑے بڑے سردار ہیں، اور اگر اللہ نے نبوت دینی ہی تھی تو کسی ایسے شخص کو دیتا کہ کم سے کم ہماری طرح امیر کبیر تو ہوتا۔ اس غریب کو، ایک معمولی خاندان کے فرد کو معاذ اللہ نبوت دینی تھی۔ بس یہی تکبر ان کی تباہی، بربادی، ہلاکت اور کفر و جہنم کا باعث بنا۔ قرآن مجید نے کہا کیا اللہ کی نعمت اور رحمت کو وہ تقسیم کرتے ہیں یا ہم تقسیم کرتے ہیں؟ ہمارے نزدیک بڑے چھوٹے کا یہ پیمانہ ہی نہیں ہے کہ دولت کس کے پاس زیادہ ہے اور کس کے پاس کم ہے۔ چھوٹے بڑے کا یہ پیمانہ ہی نہیں ہے کہ کون امیر خاندان سے ہے اور کون غریب خاندان سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے جتنا قریب ہے وہ تم سے اتنا ہی اونچا ہے، اور جو اللہ سے جتنا دور ہے وہ تم میں اتنا ہی پست اور نیچا ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے اور چھوٹے ہونے کے معیار ہی کچھ اور ہے، بصیرت و تقویٰ ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، وہ کردار ہے۔ مال و دولت اور یہ چیزیں بڑے اور چھوٹے ہونے کا پیمانہ نہیں۔ تو یہی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی، عظمت، صداقت، امانت، کردار، سیرت، ظاہری باطنی حسن و جمال اور کمال، ساری خوبیوں کا قائل ہونے کے باوجود یہی تکبر انہیں ایمان لانے میں مانع ہو گیا، رکاوٹ بن گیا۔ اور اگر یہ تکبر ہماری زندگی میں بھی آپس کے مسلمانوں کے لیے اور غریبوں امیروں کے تعلق کے حوالے سے اور آپس کے حوالے سے یہ تکبر ہمارے اندر بھی رہے تو گویا ہم نے اپنے اندر کفر کی ایک خوبی کو سجا رکھا ہے، اور یہ تکبر اٹھا کر جہنم تک لے جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی سوچ کو، اپنی سیرتوں کو، کردار کو، سینے کو، آرزوؤں کو اور اپنی پوری کی پوری شخصیتوں کو ہر لحاظ سے، ہر سطح پر تکبر سے پاک کر لیں۔ اور یہ اسلام کی عظمت کی بحالی کے جتنے مشن اٹھتے ہیں، اسلام کی عظمت کی بحالی کے جتنے مشن اٹھتے ہیں، انقلاب کے جتنے مشن اٹھتے ہیں، یاد رکھیں اس علاقے کے جو جس کو قرآن مجید نے کہا مترفیہا، ان بستیوں کے بڑے، ان بستیوں کے وڈیرے جو ان علاقوں کے مفادات پر قابض ہوتے ہیں، جن کی اجارہ داریاں ہوتی، جن کی دکانداریاں ہوتی، اور جو دوسروں کو نیچ سمجھتے ہیں اور سارے ذرائع اور اسباب کے اوپر قابض ہوتے ہیں، کبھی بھی وہ انسانیت کی بہتری کے لیے انقلاب کی خاطر نہیں اٹھتے۔ ان کا مفاد تو اس نظام کے برقرار رہنے میں ہوتا ہے، اور حالات بدلنے کا خواہش مند ہمیشہ غریب ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، پسا ہوا ہوتا ہے، جسے اس معاشرے کے اندر معزز مقام نہیں ملتا، وہی چاہتا ہے کہ حالات بدلیں۔ اور انبیاء علیہ السلام دنیا میں ہمیشہ جمود و تعطل اور ظلم اور جبر و تشدد پر مبنی حالات کو بدلنے کے لیے اور انقلاب برپا کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں، اور انقلاب کے لیے اٹھنے والے انبیاء کے پیروکار ہوتے ہیں، اور انقلاب کی راہ میں رکاوٹ بننے والے انبیاء کے دشمنوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک بڑا تاریخی نظام ہے۔ آپ تو اپنی راہ میں آنے والی رکاوٹوں سے گھبراتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا یہ سازگار ہے
اگر رکاوٹیں راہ میں نہ آئیں، مصائب نہ آئیں، آزمائشیں نہ آئیں، دھچکے نہ لگیں، پریشانیاں لاحق نہ ہوں، تو سچائی پر مبنی تحریکیں نکھرتی ہی نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، ہم نے ہر نبی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے اس کے زمانے کے مجرموں کو کھڑا کر دیا۔ ہر نبی کی راہ میں اس کے زمانے کے مجرموں کو کھڑا کر دیا تاکہ نبی مخلوق کو حق کی طرف بلائے اور اس دور کے مجرم لوگوں کو حق کی طرف جانے سے روکیں۔ اس طرح حق اور باطل کی کشمکش ہو اور پھر اس کشمکش سے نکھر کر حق اوپر جائے، پھر پتا چلے کہ کون حق کی خاطر قربانیاں دیتا ہے، اور پھر پتا چلے کہ کون توڑ تک جاتا ہے اور کون موڑ تک جاتا ہے، کون مصائب و آلام کو سینے سے لگاتا اور ان سے پیار کرتا ہے اور کون مصائب و آلام سے گھبرا کر ہٹ جاتا ہے۔ اچھے دنوں میں اگر آپ مشن کے ساتھ چلے تو کون سا کمال کر دیا اور تیر مار دیا۔ جب آپ اس مشن کے ساتھ ہو اور اس مشن کا نام سن کر ہر دفتر میں آسانی سے آپ کا کام ہو جائے اور پھر آپ اس مشن کے ساتھ چلے تو یہ کون سا تیر مارا۔ مزہ تو اس کا مشن کے ساتھ چلنے کا آئے گا کہ مشن کا نام سنے اور دفتر میں کام نہ ہو، آپ پھر بھی کہیں کہ کام ہو یا نہ ہو مگر مصطفیٰ کا کام نہیں رکے گا، اللہ کا کام نہیں رکے گا، تب معلوم ہوگا کہ کون سچائی کی راہ میں عرض کر رہا تھا بھائی نہیں کیونکہ درس قرآن ہے، یہ میرے نعرے مارے چھوڑیے، کیا ہے ضرورت بات۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے، اللہ رسول کے نعرے لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفی، انقلاب کے سب لگائیں، میرے نام کے نہیں ضرور۔ یہ تو ایک رخ تھا، یعنی جو قیامت کے دن کا منظر ہے اس کا ایک پہلو۔ اب دوسرا پہلو میں نے عرض کیا، متقین کا جو جنت میں جانے والے ان کے لیے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ جس طرح منکرین، متکبرین، کفار، فساق، نافرمان اکٹھے ہانک کر جہنم میں لے کے جائیں گے اور ان سے مکالمہ ہوگا، وہ مکالمہ جو آپ سن چکے، اسی طرح جو پرہیزگار اور اللہ کے بندے ہوں گے، اپنی زندگیاں اللہ کے سپرد کر دینے والے، اپنی زندگیاں اللہ کی راہ پر چلانے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور زندگی کا ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق اٹھانے والے، ان کو فرمایا متقین۔ الذین اتقوا ربهم، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے، پرہیزگار ہو گئے، ان کو بھی اکٹھا ذوق و شوق سے گروہ در گروہ اکٹھا کر کے ان کو بھی جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہاں ایک بات اور واضح ہو گئی کہ اہل جنت کو بھی اکٹھا لے جایا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ اکیلا رہنے میں کوئی مزہ نہیں، اکیلے رہنے میں نیکی کا کام بھی کرو تو اجتماعی شکل میں کرو، کوئی جماعت ہونی چاہیے، کوئی جماعت۔ تنہا تنہا نیکی کے کام کرتے رہو، نیکی کبھی پنپ نہیں سکے گی، نیکی طاقتور نہیں ہو سکتی۔ کروڑوں آدمی الگ الگ تنہا تنہا نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج ادا کرتے رہیں، صدقات و خیرات دیتے رہیں، تنہا تنہا جتنی نیکی چاہیں کروڑا افراد کرتے رہیں، معاشرے کے اندر نیکی مضبوط و مستحکم نہیں ہو سکتی، وہ ہر شخص کا انفرادی عمل بن کے بکھر جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ نیکی مضبوط و مستحکم ہو جائے، نیکی ایک نظام ہو جائے، تو زمرہ اکٹھے ہو جاؤ۔ کیا؟ اکٹھے ہو جاؤ، اپنے اندر اجتماعیت پیدا کرو، ایک مرکزیت پیدا کرو، ایک نظم پیدا کرو، اکٹھے ہو کے چلو گے تو نیکی ایک قوت بن جائے گی۔ یہ اخذ کیا اس آیت کریمہ سے کہ ان کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، اور ایک جلوس بناؤ، ایک قافلہ بناؤ۔ یہاں سے ضمن ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہو گیا، آپ لوگ کبھی حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کا جلوس نکالتے ہیں نا؟ کبھی نزول قرآن کے جشن اور خوشی کا جلوس نکالتے ہیں، کبھی آپ
دیگر مبارک ایام پہ خوشی کے اظہار میں جلوس نکالتے ہیں. حالانکہ پاکستان کے قیام پر بھی یا دیگر قائدین اور رہنماؤں کے استقبال پر بھی جلوس ہوتے ہیں. ہر چیز، یہ دنیا کی روش بن گئی، دنیا کی ایک ثقافت کا حصہ بن گیا ہے، ایک ماحول ہے. مگر میں اس کی دینی اساس بیان کر رہا ہوں. تو آپ اکٹھے ہو کے چلتے ہیں، جلوس ہے، اجتماعی طور پہ چل کر خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو قرآن مجید نے قیامت کے دن بھی اعلان کر دیا ہے کہ نیکوکارو تمہارا بھی جلوس ہوگا اور بدکاروں کا بھی جلوس ہوگا. دونوں کو جلوسوں کی شکل میں جہنم یا جنت میں لے جایا جائے گا. تو یہ قیامت کے دن بھی جلوسی کی شکل میں جانا ہے. تو آج کیوں گھبرائیں جلوسوں سے؟ کیوں گھبرائیں؟ قرآن مجید نے ایک تصور دیا کہ اجتماعیت میں خیر ہے. کیا اجتماعیت میں؟ تنہا وہ نیکی کرو اچھی ہے مگر قوت نہیں. اکٹھے ہو کے کرو، جلوس بن جائے، اجتماع بن جائے، اس میں ایک قوت ہے. دیکھیے نا، اس میں یہ بھی دیکھیں، اگر آپ ہزارہ افراد بالفرض بیٹھے ہیں، میں آپ میں سے کیا ممکن ہے کہ ایک ایک شخص کو یہ بات سمجھا سکوں؟ اتنی فرصت ہے؟ ایک ایک کو سمجھانے لگوں تو اندازہ کرنے کتنا وقت لگ جائے. اب اتنا ہی وقت، گھنٹہ سوا گھنٹہ لگے گا اور ایک ہی وقت میں ہزارہ آدمیوں تک بات پہنچ گئی. یہ اجتماعیت کی برکت ہے. کیا؟ اکٹھے ہونے کی. قرآن مجید نے اس کا تصور دیا کہ متقین اور پرہیزگاروں کو بھی اکٹھا کر کے جلوس کی شکل میں گروہ در گروہ، قافلہ در قافلہ جنت میں لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، پھر وہ بھی اسی طرح جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. اور وقال لہم خزنتہا، وہاں بھی محافظ کھڑے ہوں گے، پہرے دار ہوں گے اور وہ بھی مکالمہ کریں گے. جہنمیوں سے بھی محافظوں نے گفتگو کی تھی اور جنتیوں کے گروہ سے بھی، قافلے سے بھی جنت کے محافظ گفتگو کریں گے. کیا کہیں گے؟ وہ اہل جنت اور اہل تقویٰ کی جب آمد ہوگی تو بجائے اس کے کہ یہ سلام کریں، بجائے اس کے کہ آنے والے سلام، قاعدہ تو یہی ہے نا کہ آنے والا پہلے سے موجود کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں کو آنے والا سلام کرے. اسی طرح ہے نا، چلنے والا کھڑے کو سلام کرے، آنے والا پہلے سے موجود جو لوگ ہیں ان کو سلام کرے. مگر یہاں ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ملائکہ کا حکم ہوگا کہ اللہ فرمائے گا کہ اب میرے بندے آ رہے ہیں، میرے دوست آ رہے ہیں جو راتوں کو بستر چھوڑ کر مصلوں پر میری خاطر روتے تھے، جو میری محبت میں اپنے آرام چھوڑ دیتے تھے، جن کی آنکھیں میرے عشق میں موسلادھار برستی تھی، برسات کی طرح برستی تھی، جو میری خاطر تکلیفیں اٹھاتے تھے، جو میری خاطر دنیا کے طعنے برداشت کرتے تھے، جو میری خاطر مشکلات کا مقابلہ کرتے تھے، جو میری خاطر سکھوں کو چھوڑ دیتے تھے، دکھوں کو سینے لگاتے تھے. یہ وہ میرے بندے آ رہے ہیں جو میری خاطر جاگتے رہے، پچھلی رات سرباہیں بھرتے رہے، جو مجھ سے محبت اور تعلق قائم کرتے رہے. میں جن کا تھا اور جو میرے تھے، اور آج وہ لوگ آ رہے ہیں. ملائکہ بجائے اس کے کہ تم انتظار کرو کہ وہ سلام کریں، قاعدہ یہی ہے کہ آنے والا سلام کرے، مگر میرے پیارے بندے آ رہے ہیں، جو ہی پہنچے تم کھڑے ہو کے سلام کرنا، تم سلام کرنا، تاکہ قیامت کا دن میرے بندوں کی تعظیم و تکریم کا نظارہ بھی دنیا دیکھ لے کہ ملائکہ بندوں کو سلام کر رہے ہیں. سلام علیکم، تم پر سلام ہو، تم سبحان اللہ. اور ساتھ کہا جائے گا تم پاکیزہ لوگ ہو. ہائے ہائے ہائے، تم پاکیزہ لوگ. معزز خواتین و حضرات، ایک خاص توجہ طلب نقطہ ہے اس لفظ میں، تم پاکیزہ لوگ ہو. آپ اور میں کسی کو کہہ دینا کہ تو پاکیزہ ہے، اس کا معنی اور ہے، کیونکہ ہمارے اندر خود جو میل کچیل اور پلیدیاں ہیں. ہم خود اگر اپنے اندر پلیدی رکھتے ہیں، میل رکھتے ہیں، کچیل رکھتے ہیں، گناہوں کی آلودگیاں رکھتے ہیں، ہم چونکہ خود پاکیزہ نہیں، ہم اپنے حال اور مرتبے کے مطابق کسی کو کہیں نا کہ تم پاکیزہ ہو، تو اس کا ایک مفہوم ہے کہ ہم جو پاکیزہ نہیں تو ہم سے جو تھوڑا سا بھی بہتر ہوگا اس کو ہم ہمارے مقابلے میں پاکیزہ ہوا نا. ہم سے جو تھوڑا سا بھی بہتر ہے
सुथरा है, नेक है, मुत्तकी है, वो हमारे लिहाज से पाकीज़ा है, चूंकि हमारा हाल जो गंदा है, हमारा हाल जो खराब है, इसलिए जो थोड़े से भी बेहतर हाल का मालिक होगा उसको कहेंगे पाकीज़ा है। तो हम किसी को पाकीज़ा कहें तो माना और है, मगर कुर्बान जाएं अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की पाकीज़गी पर, औलिया की पाकीज़गी पर, सिद्दीकीन की पाकीज़गी पर, सालिहीन की पाकीज़गी पर, अल्लाह वालों की पाकीज़गी पर, कि वो आएंगे तो उन्हें आप और मैं नहीं कह रहे, उन्हें वो मलाइका कहेंगे कि जिनमें पलीदी का कोई शायबा ही नहीं। वो मलाइका जो सारी कायनात के सबसे पाकीज़ा तरीन मखलूक, जिनमें गुनाह नहीं, जिनमें नाफरमानी नहीं, फिस्क व फुजूर नहीं, कोई मैल कुचैल नहीं, जो सरापा नूर है, जो सरापा नूर है, जिनमें कोई शर, कोई पलीदी, कोई नजासत है ही नहीं, जो पैकराने नूर हैं, पैकराने नूर है, पैकराने तहारत है। तो वो जिनकी तहारत, पाकीज़गी और नूरानियत पर हमें रश्क है, आम मखलूक को रश्क है, वो पैकराने तहारत अल्लाह के प्यारे बंदों से कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम पाकीज़ा लोग हो। इसका मतलब यह है कि हैं वो बंदे मगर पाकीज़गी से फरिश्तों से भी बढ़ गए, पाकीज़गी में फरिश्तों से भी बढ़ गए, तहारत में फरिश्तों से भी बढ़ गए, क्योंकि फरिश्तों ने नीरी पाकीज़गी पाई, फरिश्तों ने नीरी पाकीज़गी पाई, बुराई और बदी से टक्कर लेकर पाकीज़गी की तरफ नहीं गए, सीधे पाकीज़गी ही पाई, दूसरे माहौल में रखा ही नहीं गया उनको, बदी और बुराई के माहौल में उन्हें रखा ही नहीं गया, और वो चाहे भी तो बदी और बुराई का इर्तिकाब नहीं कर सकते। तो उनकी पाकीज़गी का ये दर्जा है कि उनकी तख्लीक ही इसी पाकीज़गी पर है। और अल्लाह के प्यारे बंदे वो मलाइका के लिए भी बायस रश्क इस तरह हैं कि उन्हें गुनाह के माहौल में रखा गया और वो गुनाहों भरी दुनिया में रहकर पाकीज़ा हो गए, गुनाहों भरी दुनिया में रहकर, नजासत भरी दुनिया में रहकर पाकीज़ा जिंदगी गुजार के चले गए। अब उनकी पाकीज़गी वो है कि जो रश्क बलायक बन गई है, फरिश्ते भी रश्क कर रहे हैं। तो मैं खुद तुम कितने पाकीज़ा लोग, फदखुलू या खालिदीन, आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ और हमेशा रहो। इस पर जैसे वहां फिर उन्होंने कहा था मुहाफिजों ने, यहां मुहाफिजों ने मुत्तकीन से बात कर ली, अब वो कहेंगे मुत्तकीन, वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु। अब वो अल्लाह के नेक बंदे जवाबन कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। अब उधर था मुतकब्बिरीन, यहां तकब्बुर का मुकाबला इनकी सिफत के साथ हो रहा है। अब ये नहीं कहा हाँ अल्लाह का शुक्र है कि हम इसके अहल थे सो हमें हमारा मुकाम मिल गया, नहीं, ये नहीं फरमाया कि हम इसके अहल थे, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस काबिल न थे। हाय हाय, ये आजिज़ी और इनकिसारी, हम तो इस काबिल न थे। उसी अल्लाह की सारी तारीफें हैं जिसने एक वादा फरमाया था पूरा कर दिखाया। वअौरसनल अर्द नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशाअ, और उसने हमें जन्नत की जमीन वरासत में दे दी, हमें इस जमीन का वारिस बना दिया कि हम जन्नत में जहां चाहें रहें, कोई रोक नहीं रही, जहां चाहें रहें जन्नत में, इस जमीन का वारिस बना दिया। अब जन्नत में जो मकाम है वो तो जमीन नहीं है, जन्नत तो जन्नत है, जमीन तो यहां छोड़ के चले गए, जमीन छोड़ के चले गए, अब तो जन्नत है, और जन्नत तो आलम बाला की चीज है, वहां जमीन और अर्द नहीं है। मगर वो जन्नत के मुकाम को कहेंगे औरसनल अर्द। अल्लाह की तारीफ और शुक्र है उस मौला का जिसने हमें इस जमीन का वारिस बनाया। क्यों ये कहा लफ्ज, ये उस तकब्बुर के जवाब में है, ये है अल्लाह वालों और दुनिया वालों का मुआजना। उनके लिए कहा था तकब्बुर, और यहां वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें जमीन का वारिस बनाया। जमीन क्या है? जमीन एक निचले दर्जे की चीज, अर्द सिफली दुनिया है, अर्द सिफली दुनिया है,
پستی کی دنیا ہے یہ زمین، عالم پست ہے، کھڑے عالم بالا ہے، کھڑے عالم بالا پر ہیں، اور یہ زمین عالم پست کی نیچ کی دنیا ہے۔ مگر ان کی تواضع اور انکساری کا عالم یہ ہوگا کہ جو جنت انہیں ملے گی وہ جنت پا کر بھی ہلکی بات کریں گے، اونچائی کی بات نہیں کریں گے۔ جس نے ہمیں زمین کا وارث بنایا، کیونکہ خود وارث بن رہے ہیں نا، اور اپنی وراثت کی بات کر رہے ہیں، تو اپنی وراثت اور ملکیت کی بات کرتے ہوئے بھی عاجزی اور انکساری سے کام لیا، عاجزی اور انکساری سے کام نہیں لیا۔ کوئی تکبر والا، اکڑی گردن والا ہو، وہ کہے اللہ کا شکر ہے میں حقدار ہی سی جنت کا تھا، سو اس نے مجھے جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ انداز ہے ایک گفتگو کا۔ یہ کہتے ہیں نہ تو ہم حقدار تھے، اس کا کرم ہے، اس کا وعدہ تھا اس نے پورا کر دیا، اور اس نے ہمیں وارث بنا دیا رہنے کے لیے زمین کا، یعنی جہاں رہ رہے ہیں اپنی رہائش کی نسبت سے اس کو بھی عالم پست کہا، حالانکہ وہ عالم بالا ہے۔ یہ نقطہ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا جی؟ یعنی چونکہ اپنی رہائش کا بیان ہے تو اپنی نسبت سے عالم بالا کو بھی عالم پست کہہ کر یاد کیا۔ تو قرآن مجید نے سمجھایا کہ اللہ والوں کی یہ عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اور عاجزی اور انکساری اور تواضع کے بغیر کسی کو بلندی نہیں ملتی۔ جو خود کو جتنا پست کرتا ہے اللہ اس کو اتنا اونچا کرتا ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، جو اللہ کے لیے جھک گیا اللہ نے اسے اونچا کر دیا۔ تو کفر کی راہ تکبر ہے، ایمان کی راہ عاجزی ہے۔ ایمان کی راہ، اب بولیے کون سی راہ اپنانی چاہیے، تکبر کی یا عاجزی کی؟ اور ہم کس راہ پر چلتے ہیں؟ تکبر کی راہ پر۔ کس راہ پر چلتے ہیں؟ غریب مل جائے اس سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے۔ عام غریب تو درکنار، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو اور ہماری مری میں کوٹھی ہو، یا پنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں کوٹھی ہو، اور غریب رشتہ داروں میں سے کوئی آ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اپنا جاننے والا ہے، اس کو رشتہ دار بھی نہیں مانتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بولیے؟ ہاں بھی اپنا جاننے والا ہے، اپنے شہر کا رہنے والا ہے، ملنے والا ہے، اس کو رشتہ دار بھی نہیں کہتے۔ کہ اگر اس کو رشتہ دار کہا تو لوگ کہیں گے کہ اس کے رشتہ دار غریب ہیں، کہ یہ بھی غریب نہ ہو۔ نادا حضور علیہ السلام ساری کائنات کے مالک، جن کو اللہ نے مالک اور وارث بنایا، وہ بھی غریب تھے۔ آپ نے فرمایا میں غریبوں میں آیا، غریبوں میں اٹھوں گا، اور ان کو یتیم پیدا کرنے کی حکمت بھی یہ تھی کہ غریب خود کو نیچا نہ سمجھے۔ جب غریبوں کی نگاہ اپنی غربت پہ جائے تو وہ مصطفیٰ کی یتیمی کو دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کو بھی اس حال میں پیدا کیا گیا کہ کبھی کھانے کا ملتا کبھی نہ ملتا۔ وہ چاہتے تو جنت کی نعمتیں صبح و شام دروازے پر کھڑی رہتی، جنت کی نعمتیں صبح و شام دروازے پہ کھڑی رہتی اور پوچھتی آقا آج ہمیں استعمال کر لے، آج ہمیں استعمال کر لے۔ حضور جس نعمت کو چاہتے برتتے، جس کو چاہتے واپس بھیج دیتے۔ عالم عظمت کا یہ تھا۔ مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اللہ بھلا کرے ہمارے ان انصاری پڑوسیوں کا کہ جب ہم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو 6 مہینے تک ہمارے گھر پکانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ پڑوسی کبھی بکری کا دودھ پی لیتے بھیج دے، کبھی روکھی کھجوریں بھیجتے، ہم وہ کھا لیتے کبھی پی لیتے اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتے۔ اس حال میں اس لیے بھیجا تاکہ غریب اپنے آپ کو نیچ نہ سمجھے، انہیں احساس ہو کہ ہمارا رسول بھی غریب تھا۔ اس حال میں بھیجا کہ غریب اپنی بیٹی کو بیاہے تو اس بیٹی کو یہ دکھ نہ ہو کہ میں بڑا جہیز لے کے نہیں آئی۔ وہ جب یہ خیال آئے تو سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے کہ وہ بھی اس حال میں آئی کہ چکی تھی، مسلح تھا، مشکیزہ تھا، اور چاہتے تو ساری کائنات کی نعمتیں قدموں پہ لوٹ۔ ان چیزوں میں بڑائی نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، دے تب بھی شکر ادا کرو، تکبر نہ کرو، نہ دے تب بھی صبر و شکر کرو، خود کو نیچ نہ سمجھو اور کسی کو نیچ نہ سمجھو۔ اونچے چھوٹے ہونے کا معیار انسان کی سیرت و کردار ہے۔ تو میں اورثنا الارض
اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زمین کا وارث بنایا. یعنی چونکہ ہم رہائش اختیار کر رہے اس لیے اس عالم بالا کو بالا بھی نہیں کہہ رہے, عالم پست کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مارے لوگ ہیں نا, مارے لوگ ہیں, تو جو ہماری جگہ ہے وہ بھی چھوٹی ہے, پست ہے. فنعم اجر العاملین, اور فرمایا کہ اللہ پاک نیک عمل کرنے والوں کو بڑا اجر عطا کرتا ہے, نیک عمل کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے. یہ سورہ زمر کا بیان تھا. یہی بیان اب سورہ مریم سے آپ کو بیان کرتا ہوں. سورہ مریم سے موازنہ ہو رہا ہے, کتنا فرق ہوگا. بڑا خاص منظر ہے جو سورہ مریم نے یہاں بیان کیا, اس سے بھی عجیب تر طریقے سے اور ایمان افروز طریقے سے. فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 85 ہے, 87 تک کا مضمون بیان کر رہا ہوں, اسی کی تائید میں. فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہوگا نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, کہ جو پرہیزگار لوگ ہوں گے, اللہ کے بندے, انہیں ہم اللہ کی طرف رحمان کی بارگاہ میں بڑی قدر و منزلت والے مہمانوں کی طرح لے جائیں گے. قرآن مجید نے کہا قیامت کا دن ہوگا, آپ کو معلوم ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا, ہر ایک پر کپ کپی تاری ہوگی, ہر شخص لفظہ برندام ہوگا, ہر ایک کو اپنے انجام کی فکر ہوگی. یہی سوچ رکھا ہے نا کہ سوا نیزے پر سورج ہوگا, ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا, پریشان ہوگا. مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ دن جب سورج سوا نیزے پر ہو اور ہر شخص پریشان ہو, اس دن بھی اللہ والوں اور اللہ کے نیک مقرب بندوں اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے والوں کا عالم اس دن بھی کچھ اور ہوگا. وہاں بھی دو رنگ ہوں گے. کتنے رنگ ہوں گے؟ بعضوں کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ 50,000 سال کا جتنا زمانہ ہے اتنا طویل دن ہوگا. اس ایک دن کے ختم ہونے پہ اتنی مدت لگے گی کہ جتنی مدت 50,000 سال کے بسر ہونے پر لگتی ہے. یہ تو ہوگا عام لوگوں کا حال. اور جو اللہ والے ہوں گے, جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دی ہوگی اور جن کی زندگی ساری زندگی اللہ کی بندگی بن گئی ہوگی, اور یہ وہی راہ ہے جدھر تحریک منہاج القرآن آپ کو دعوت دیتی, آپ کو بلاتی. منہاج القرآن کی کوئی اور دعوت نہیں ہے. منہاج القرآن کی یہی دعوت ہے کہ زندگی کے سارے گوشے اللہ کی بندگی کے تابع کر دو. اور زندگی مذہبی ہو یا سیاسی, دفتری ہو یا خانگی گھریلو, سماجی ہو یا معاشی, تجارتی ہو یا قومی سطح کی یا بین الاقوامی ہو یا نجی ہو یا ثقافتی, الغرض زندگی کا جو بھی گوشہ ہو اس میں تضاد اور ٹکڑے مختلف نہ کرو, بلکہ پوری زندگی کو ایک اکائی بناتے ہوئے اسے اس طرح بسر کرو کہ ساری زندگی اللہ کی بندگی بن جائے. دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہو, مگر دفتر میں کام کرنا بھی تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. اسمبلیوں اور ایوانوں میں بیٹھ کر سیاست کر رہے ہو, مگر تمہارا سیاست کرنا بھی اللہ کے حضور عبادت کے درجے میں لکھا جا رہا. بس زندگی کا رخ یوں پھیر لو اور زندگی کو وہ رنگ دے دو کہ تم چلو پھرو, اٹھو بیٹھو, کھاؤ پیو, جیو مرو, تمہاری زندگی کا جینا مرنا ہر لمحہ اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت بن جائے. یہ تحریک منہاج القرآن کی دعوت ہے. اچھی دعوت ہے یا بری دعوت ہے؟ جی اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس دعوت کی تائید کرنی چاہیے یا اسے روکنا چاہیے؟ اس دعوت کے اور اس قافلے کے ساتھ چلنا چاہیے یا صرف سن کر منتشر ہو جانا چاہیے؟ ساتھ چلنا چاہیے. تو مزہ تو تب ہے نا کہ جو سنے اگر بات بھلی لگے اسے قبول کر لیا جائے, اور قبول کرنے کے ساتھ خود بھی زندگی کے کچھ لمحے اس کے لیے وقف کر دیے جائیں, اس قافلے میں شریک ہو جایا جائے. اس طرح شرکت ہوگی قافلے حق میں, قافلہ خیر میں, تو نیکی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی.
عام لوگوں کے لیے تو قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے وہ اللہ کے بندے. کون؟ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے 50,000 سال کا دن آنکھ جھپکنے جتنی مدت میں گزر جائے. قرآن مجید کہتا جتنا وقت آنکھ جھپکنے میں لگتا ہے، ذرا جھپکے نا آنکھ، کتنا وقت لگا پتا چلا؟ سیکنڈ بھی نہیں، سیکنڈ کا خدا جانے کتنا حصہ ہے. تو جتنا وقت آنکھ جھپکنے میں لگتا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ 50,000 سال کا دن بعضوں کے لیے آنکھ جھپکنے میں گزر جائے گا. انہیں سوا مہینے کا سورج معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آیا تھا بھی یا نہیں. وہ سخت چٹیل میدان اور تپتی ہوئی سورج کی تپش اور آگ وہ سائے دار ٹھنڈے موسم میں گزر جائے گی. اور یہ وقت گزر جائے گا جیسے آنکھ جھپکی ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے کہ لوگ دو طرح کے ہوں گے. لوگ بولیے، کچھ وہ ہوں گے جو حساب و کتاب دینے آئیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو حساب و کتاب دینے آئیں گے. وہ کانپ رہے ہوں گے کہ حساب دینا ہے، کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، کہیں نامہ اعمال سیاہ نہ نکل آئے، کہیں جہنم کا اعلان نہ سننا پڑے. تو کچھ حساب و کتاب دینے آئے ہوں گے. جو حساب و کتاب دینے آئے ہوں گے ان کے لیے ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اور کچھ وہ ہوں گے جو اس کا دیدار کرنے آئے ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے جو مولا کا دیدار کرنے آئے ہوں گے. ان کے حساب و کتاب تو پہلے ہی سے معلوم ہوں گے. ہائے ہائے ہائے. کچھ دیدار کے لیے آئے ہوں گے. تو حساب و کتاب والے چونکہ ناپ تول میں مصروف ہوں گے تو لمحہ لمحہ ان کا مشکل سے گزر رہا ہوگا. اور دیدار والے چونکہ اس کے حسن و جمال میں اور ذات حق کے جلوے میں نگاہیں گم ہوں گی، وہ اس کا دیدار کرتے رہ جائیں گے. 50,000 سال کی مدت ختم ہو جائے گی اور وہ جب ہٹائے اعلان ہوگا کہ قیامت کا دن ختم ہوا، وہ کہیں گے مولا ابھی تو جی بھر کے دیدار کیا ہی نہیں تھا، تیرا دن ہی ختم ہو گیا. حکم ہوگا کہ 50,000 سال گزر گئے. وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، دیدار کرنے میں پتہ ہی نہیں چلا کتنی مدت گزر گئی. تو زندگی اس طرح بسر کرو کہ حساب و کتاب والے بن کے نہ جاؤ، دیدار والے بن کے جاؤ. اور یہ فیصلے وہاں نہیں ہوں گے، اس کی بنیاد یہاں رکھی جا رہی ہے. اس کی بنیاد آج اس زندگی میں رکھی جا رہی ہے. یہ زندگی فیصلہ کر دے گی کہ حساب و کتاب والے کون ہیں اور مولا کے دیدار والے کون ہیں. وہ فرق یہاں بیان ہو رہا ہے. فرمایا کچھ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے قبروں سے اور آئیں گے، ملائکہ ان کا استقبال کریں گے اور معزز مہمانوں کی طرح اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت کے ساتھ لے جایا جائے گا. حکم ہوگا مولا یہ آپ کے مہمان آئے ہیں، اللہ پاک یہ آپ کے مہمان آئے ہیں. کچھ یہ ہوں گے اور کچھ فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور جو فاسق و فاجر ہوں گے انہیں جانوروں کی طرح ہانک ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. تو کچھ وہ ہوں گے جنہیں دھکے دے دے کر لے جایا جا رہا ہوگا اور کچھ وہ ہوں گے جن کا فرشتے استقبال کر کے قدر و منزلت کے ساتھ معزز مہمان بنا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے جا رہے ہوں. کتنے ناداں ہیں وہ لوگ جو ساروں کو برابر سمجھتے ہیں، جو سب انگلیوں کو برابر گردانتے ہیں. فرماتے ہیں سارے ہی ایک جیسے ہیں، سب کا حشر یکساں ہوگا. آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں. قرآن کب کہتا ہے کہ سب کا حال یکساں ہوگا؟ قرآن تو زمین و آسمان کا فرق بیان کر رہا ہے. کچھ وہ ہیں جنہیں دھکے دے کے لے جایا جا رہا ہے اور کچھ وہ ہیں جنہیں معزز مہمان بنا کر استقبال کر کے لایا جا رہا ہے. اور پھر کیا فرمایا لا یملکون الشفاعۃ. وہ لوگ جنہیں دھکے دے کر لے جایا جا رہا ہے، وہ غریب کس کی خود مارے مارے پھرتے ہیں، کسی اور کی شفاعت اور سفارش کیا کریں گے؟ انہیں خود دھکے دیے جا رہے ہیں، ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. انہیں تو اپنی بخشش کی فکر ہے، وہ کسی اور کی سفارش اور شفاعت کیا کریں گے؟ لا یملکون الشفاعۃ. کسی کے بس میں شفاعت نہ ہوگی الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اور یہ بھی سن لو، بعض کہتے ہیں کہ کسی کو سفارش کی اجازت نہیں ہوگی. یہ بات بھی غلط ہے. سفارش کی اجازت ان کو نہیں ہوگی
جنہیں دھکا دیا جا رہا ہوگا، اور وہ جنہیں معزز مہمان بنا کر اللہ کی بارگاہ میں لایا جا رہا ہے، وہ خود بھی بخشے ہوئے ہوں گے اور سفارش کر کے اوروں کو بخشا رہے ہوں گے۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر انہیں شفاعت کا اختیار ہوگا جن کے ساتھ اللہ وعدہ کر چکا ہے، جن کے ساتھ اللہ عہد کر چکا ہے، زبان کر چکا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا؟ المتقین الی الرحمن وفدا، جنہیں معزز مہمان بنا کر اللہ کے حضور لایا جا رہا ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی حیثیتیں دو ہوں گی، ایک وہ جو اپنی بخشش کے لیے بھی مارے مارے پھرتے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ کے حضور شفاعت کر کے اوروں کو بھی بخشوا رہے ہیں۔ تو کتنا فرق ہے اللہ کے ہاں بندوں، مگر یہ کمائی یہیں کر لو۔ اور اس کے لیے اب آخری ایک آیت کریمہ سورہ زخرف آیت نمبر 67 وہ پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا الاخلاء، اب اسی کی تائید میں اگلا مضمون 25ویں پارے سے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا دنیا میں جتنے دوست یار ہیں، بھائی دوست، ماں باپ، اولاد، بہنیں، خونی رشتے، دوستی کے رشتے، تجارتی رشتے، جن سے گپ شپ لگاتے ہو، خوش گپیاں کرتے ہو، جن کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے چلتے گھومتے پھرتے ہو، دوستیوں یاریوں میں زندگیاں بسر کرتے ہو، فرمایا قیامت کے دن یہ سارے دوست یار دشمن ہو جائیں گے۔ جن کے ساتھ دنیا کی دوستیاں تھیں اور دنیاوی رشتے تھے، فرمایا یہ سارے رشتے اور ساریاں دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، ہر کسی کی آنکھ اس کے ماتھے پر ہوگی۔ والدین اولاد کو نہیں پہچانیں گے، کہیں مجھ سے نیکی ادھار نہ مانگ لے، میرا تو اپنا معاملہ خطرے میں ہے، میں اس کو کہیں کیا کروں۔ اولاد والدین کو نہیں پہچانے گی، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، سب رشتے دشمنیوں میں بدل جائیں گے، اور دنیا کے رشتے اس قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا الا المتقین، لوگ قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، ادھوری بات کر کے عقیدہ بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید ہر کسی کا حال یہی ہوگا، سمجھتے ہیں ہر کسی کا حال نہیں۔ قرآن نے بڑے واضح فرق سمجھائے، فرمایا یہ حال دنیاوی رشتوں اور دوستیوں کے ہوں گے، اور رہ گئے وہ جو اللہ والے، فرمایا الا المتقین، مگر اللہ کے بندے جن سے یہاں دوستی ہو گئی وہ قیامت کے دن بھی کام آئیں گے۔ دنیا کی دوستیوں والے وہاں دشمن ہوں گے اور اللہ والے وہاں دوست ہوں گے، اور یہ دوست یہی ایک اکیلے دوست ہیں جو قیامت کے دن بھی کام آئیں گے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کا معمول تھا، فرماتے کہ دنیا میں کسی کی اگر دوستی اختیار کرنی ہو، کسی کو دوست بنانا ہو، نقطہ یاد رکھ لیں، کسی کو دوست بنانا ہو، کسی سے محبت کرنی ہو، تو بزرگان دین اور اولیاء کرام فرماتے کہ اس سے دوستی کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اس کی دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی یا نہیں۔ اگر قیامت کے دن اس کی دوستی کام آنے والی ہو تو اس سے دوستی بنا لو، اس کا ہم نشین ہو جاؤ، ہم مجلس ہو جاؤ، اور جس کی دوستی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی وہ یہاں بھی کام کی دوستی نہیں ہے، وہ یہاں بھی برباد کر دے گی، یہاں بھی۔ تو دوستی دشمنی کے پیمانے بدل لو۔ ہم نے دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کے مفادات کی خاطر اپنے تعلقات کے اپنے پیمانے وضع کر رکھے ہیں، قرآن مجید پیمانے کچھ اور سمجھاتا ہے۔ تو تحریک منہاج القرآن کا پیغام اور تحریک منہاج القرآن کی دعوت یہی ہے کہ بجائے دنیاوی مفادات میں پڑھ کر دوستی دشمنی کے اور تعلق اور عدم تعلق کے فیصلے کرنے کی بجائے آئیے ہم اس زندگی کو اس طرح گزاریں کہ یہ زندگی، اس کی دوستیاں قیامت کے دن کام آئیں، اور یہ زندگی اس طرح گزاریں کہ ایسی بندگی بنے کہ جس بندگی پر قیامت کے دن اللہ کا شکر بجا لا سکے، قیامت کے دن سرخ روح ہو۔ اور یہ اللہ کی نعمت تبھی نصیب ہوگی جب نیک مجلس اپنائیں گے۔ کیا بولیے؟ نیک ساتھ اور نیک سنگت اپنائیں گے،
تحریک منہاج القرآن، اللہ گواہ ہے دوستو سن لو، یہ نیک سنگت ہے، یہ نیک سنگت ہے۔ میں کسی ذات کی بات نہیں کرتا، یہ پورا مشن ایک نیک سنگت ہے، یہ پورا مشن ایک نیک سنگت ہے، چونکہ مشن نیکی کا مشن ہے۔ جو اس میں آئے گا نیکی کی خاطر آئے گا، اور اس مشن میں جو آپس میں ملے گا نیکی کی خاطر ملے گا، یہ ساری سنگت نیکی کی سنگت بن جائے گی۔ تو دنیا میں جہاں بھی جاؤ نیک سنگت تلاش کرو، نیک صحبت تلاش کرو، نیک مجلس تلاش کرو، نیک تعلق تلاش کرو، تاکہ اس کی برکت سے زندگی اللہ کی بندگی کی راہ پر استوار ہو جائے۔ میں اختتام پر ادارہ منہاج القرآن ضلع راولپنڈی کی تنظیم اور منہاج القرآن مری کی تنظیم کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں جن کی کوشش سے یہ مبارک مجلس اور نشست منعقد ہوئی، اور بہت سارے لوگوں نے، ہماری بہنوں نے اور ہمارے بھائیوں نے قرآن مجید کا درس سنا۔ امید ہے اللہ پاک اس درس کی برکت سے ہمارے اعمال اور احوال کی اصلاح فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔